बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फ़रजहू। अज़ादारान मज़लूम करबला, मैं हूँ बाकर ज़ैदी, मेरा सलाम कबूल कीजिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरज़मीन करबला में। आज आशूर का दिन है और एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है कि जिन्हें मैं रूहानी तौर पर और टेलीफोनिक ख़िताब से बहुत पुराना जानता हूँ, लेकिन आज मैंने इनको देखा है कि ये यहाँ पर एज़ ए ज़ायर मैंने इनको देखा है और इनका नाम है नैयर अब्बास भाई। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था आप शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं, आप सीनियर आप ज़ाहिर मौला ज़ाहिर ज़रूर ज़ाहिर होने के प्राउड है मुझे भी, आपको मिलेंगे, आप सीनियर जर्नलिस्ट। तो मैं आपसे क्योंकि हम इस वक्त ज़ाहिर हैं, ज़वार हैं, तो आपसे वहाँ से बात शुरू करते हैं। नैयर भाई, इस साल के मुहर्रम को कैसा महसूस किया आपने? क्योंकि कुछ लोग कम थे और आप उन खुशनसीब में मैं और आप थे कि जो भी चंद लाख लोग आए थे उनमें हमारा भी नाम है मौला की 2021 के आशूर में। तो क्या कहेंगे नैयर भाई? जी बाकर भाई, मैं 2019 के आशूरे में भी आया था और उस वक्त ज़ाहिर है कि दुनिया भर से ज़ायरीन आए थे, कोविड नहीं था। फिर हमने 2020 में अरबई किया, एक मुश्किल वक्त था, सख्तियाँ थी गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इराक़ की तरफ से, और ज़ायरीन कम हो गए। 2021 का आशूरा है। एक चीज़ तो मैं अपने तमाम नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि ये आशूरा जो है करबला का, ये टोटल अरब का आशूरा है, कॉन्सेप्ट उनका पूरा अरब का है। और वो इस बात को बेहतर और मैं समझते हैं और मैं भी इस बात की तायद करता हूँ कि जिस तरह से इराक़ के लोग आशूरा करते हैं वो उनका ही कमाल है। ये पूरी हिस्ट्री के मुताबिक वो चल रहे होते हैं। अब जैसे तवारीख़ की हिस्ट्री बनाए, ये दीगर, ये सब एक तारीख़ है उनके साथ, तो वो अपने हिसाब से करते हैं उनको और अपनी पॉलिसीज़ को सामने ला के करते हैं। अब अगर इस साल कोविड की वजह से आशूरे पर उन्होंने थोड़ी सख्ती की है तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है। देखिए, मैं और आप जो है उन तरक्की याफ्ता ममालिक से ताल्लुक़ है जहाँ हम गवर्नमेंट ताकत के बल पर अपना कानून लागू नहीं करती, लेकिन उसने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि हम मजबूर हैं, लोग एग्री करते हैं और लोग अप्रिशिएट करते हैं उस कानून को। जब अपने मुल्क में, जो अभी हमारा कनाडा है उसमें, या आपके जर्मनी है, हम उस मुल्क के क़वानीन की पाबंदी कर रहे होते हैं, तो क्यों हम अगर किसी मुल्क में जा रहे हों तो वहाँ हम पाबंदी क्यों ना करें? अब हम जब पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान के क़वानीन की पाबंदी करते थे। जब हम कनाडा जर्मनी है, वहाँ के क़वानीन की पाबंदी करते हैं। इतने आदी हो गए कि अब हम कचरा जो है वो हाथ में उठा के रखते हैं, कोई डस्टबिन मिल जाए तो हम उसमें फेंकें, ठीक है ना। पाकिस्तान में हम इस चीज़ के आदी नहीं थे क्योंकि वह ज़ाहिर है। अब इसी हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इराक़ के अंदर जो आशूरा और अरबई पे मोमिनीन आते हैं, दुनिया भर के ज़ायर आते हैं, और सिर्फ मोमिनीन नहीं, दुनिया भर का ज़ायर आता है। अब आज आशूरा के दिन है और हम शाम गरीबा का वक्त है। बाकर भाई, आपकी मोहब्बत में आया था कि मैंने कहा ठीक है, मैं बाकर भाई से बात कर लेता हूँ। असल में वक्त नहीं ना, हाँ, शुरू हो गई है। तो वो जो ज़ायर है उसने इराक़ के हुकूमत की हर पॉलिसी को सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट की हर पॉलिसी को सपोर्ट किया है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो सिस्टम चल रहा है, अभी देखिए 4-5 करोड़, आज करबला में 5 करोड़ की अनऑफिशियल फिगर थी। गवर्नमेंट ऑफ इराक़ ने सुबह कुछ अनाउंस किया था, लेकिन दोपहर तक उनकी जो कैलकुलेशन थी बढ़ती चली गई। उसकी वजह यह है कि सुबह जो अज़ादार आए थे उन्होंने अज़ादारी की, उसके बाद जो तवारीख़ का ग्रुप आया वो सब मिला मुल्क के अतराफ़ के, ये सिर्फ करबला में 5 करोड़ ज़ायरीन अनऑफिशियल, ठीक है। इसी तरह से आप ये देखिए कि नजफ़ में भी, नजफ़ में करबला से ज़्यादा ज़ायरीन थे जी। आज भी ये मेरे पास जो नजफ़ अशरफ की रिपोर्ट आई है कि वहाँ करबला से ज़्यादा ज़ायरीन थे, जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत इमाम हुसैन और ख़ानवादा इमाम हुसैन साहब और शुहदा करबला का पुरसा पेश करने गए थे। वो वहाँ दोपहर 2 बजे हुआ और कमाल का मुझे जो नजफ़ के दोस्तों ने वहाँ की वीडियो भेजी और जो वहाँ के पैगामात आए, मैंने जब तफसीलात उनसे तफसीली बात की तो उन्होंने कहा देखिए भाई कितने होंगे करबला के? मैंने कहा अनऑफिशियल 5 करोड़ और ऑफिशियली 3.5-4 करोड़। कह रहे नहीं भाई, यहाँ इससे ज़्यादा है नजफ़ में, मौला की बारगाह में। जब ये सुनना था, मैंने मेरे एक दोस्त रहते बगदाद काज़मैन में, वहाँ पूछा
ان کی کیفیت تھی کہ کثیر تعداد میں، تعداد نہیں بتا سکے انہوں نے، کثیر تعداد. تو عراق کے ہر حصے میں عزاداری اسی طرح بھرپور انداز سے ہو رہی ہوتی ہے. اچھا نیر بھائی، جو باہر سے لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ سے ہم نے دیکھا عزاداری کا سلسلہ نوحہ مرثیہ ماتم چل رہا تھا، تو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے مجلس ہماری زبان میں، اور وہی اسی طرح سے شبی نکالنا، تابوت اور علم. تو پھر اب واپس جائیں گے تو پھر اداس ہو جائے گا دل، یہ پھر یاد تازہ ہونے لگیں گی. عاشور ہم نے کیا تھا 2021 کا وہاں پر کربلا میں، پھر اربعین کی تیاری بھی شاید ہو جائے. اربعین کی تیاری الحمدللہ ہے انشاءاللہ. جو لوگ نہیں آ سکے ہیں میری ان سے گزارش ہے کوشش کریں، بلکہ کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ ہم اربعین پہ جا رہے ہیں. نہیں، میں اگر کوئی خدا نخواستہ دنیا میں کوئی خراب اتفاقی حادثہ نہیں ہوا تو میں بڑے یقین سے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اربعین کھلا ہوگا انشاءاللہ. اربعین میں کوئی ایسی پابندی نہیں. میں اس بات کو ریئلائز کرتا ہوں کہ 7 دن کے جو گورنمنٹ نے پالیسی اناؤنس کی ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں جو کہ ہم میڈیا پہ ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. ویسے بھی کرونا کے دن ہیں، جتنے آ گئے ہیں وہ بھی غنیمت ہیں. نہیں صاحب، آج 5 کروڑ لوگ تھے، کسی جگہ کرونا کا کوئی وجود نہیں، کوئی ماسک نہیں، سب اس طرح سے عزاداری کر رہے تھے، فرصت دے رہے تھے. ایک چیز، ہاں جی آپ نہیں، بسم اللہ. وہ یہ کہ انہوں نے فرصت دیتے ہوئے، اور آپ یہ دیکھیں زائر کا احترام کتنا بڑا ہوتا ہے. یہاں پہ حکم ہے کہ کبھی کسی زائر کے ساتھ اونچی آواز بات نہیں، بہت خدمتیں. میں تو اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پانی کا گلاس لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ پیش کرتے ہیں دونوں ہاتھ میں رکھ کے کہ پانی پیجیے. کربلا میں پانی تو پانی ہے. ابھی ہاں کھجور، ابھی آپ کھجور کھا لیں. اب ہم نیاز نظر چک کے اتنا پر تھے، ہم نے کہا کہ بہت شکریہ ایسے کر کے، تو وہ بھاگ کے گھر گیا بچہ، اس نے کھجور پہ آ کے نیر بھائی وہ کمیل ایک وہ ہوتا ہے، کریم ہوتی ہے، کمیل ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کریم ٹائپ کی ہوتی ہے، وہ اس نے کریم ڈالی اور اوپر وہ تیل ڈال دیا وائٹ والا. اب تو کھا لو یار ظاہر. تو ہم نے مجبوراً میں نے کہا دیکھیں یہ خلوص دیکھیں کہ بس کسی طرح ظاہر اپنے ہوٹ لگا دے. میں ایک اور مثال دوں. ابھی میں شام غریبہ کے لیے بین الحرمین گیا تھا. راستے میں یہاں جو کلچر ہے، ہمارے یہاں کلچر ڈفرینٹ ہے یہاں کا، وہ موم بتی بین الحرمین میں جلا کے سوگ منا رہے ہوتے ہیں. اتنا خوبصورت دلکش منظر. وہاں میں نے یہ دیکھا کہ جو یہاں کے عراقی باشندے ہیں وہ موم بتی کی پیکٹ ہاتھ میں لیے ہوئے بیٹھ کھڑے، اور ہر جانے والے کے ہاتھ میں ایک موم بتی، 2 موم بتی تحفتاً پیش کر رہے ہیں کہ جائیے بین الحرمین میں. یہ دیکھیں نا، ابھی تو ہم کھجور اور پانی اور کھانے کی بات کر رہے تھے، وہ یہ. اور ایک ابھی میں آپ کو بتاؤں، اس زیارت میں مجھے بے انتہا سکون ملا ہے. ہم اتفاقی طور پہ میرے مومن مولانا صاحب کے ذریعے ایک موقف سے رابطہ ہوا، اور موقف سے میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں پانی سبیل پہ پانی میری طرف سے ہو اور ہمارے کچھ دوستوں کی طرف سے ہو. وہ اس موقع پہ جو خدمت چلی ہے نا باقر بھائی، 6 محرم سے لے کے 5 محرم سے لے کے اور آج 10 محرم تک پانی 24/7 24 گھنٹے، کھانا رات کا بہترین کھانا دال چاول، پھر اس کے بعد جسے وہ ختم ہو گیا تو برگر. یہ اب وہ میں نے آج ایک رپورٹ بنائی ہے، ابھی وہ چلے گی، وہ یہ جو سبیلیں لگی ہیں اس پہ ایک چھوٹی سی رپورٹ. ارے وہ زبردست ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے الحمدللہ اس مرتبہ یہ سعادت بھی حاصل ہوئی، اور اس میں مولانا نقی صاحب کو بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑا بھرپور تعاون کیا. ہاں بہت کنٹریبیوشن عزاداری میں یہاں جو ہم جیسے پاکستانی اردو بولنے والے زائرین آتے ہیں. ہاں تو اس میں میں نے یہ دیکھا کہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری طرف سے حرم امام حسین علیہ السلام زنانی اور مردانی مجلس ہو، آپ مجھے اجازت دلوا دیجیے. وہ 2 گھنٹے میرے ساتھ حرم امام حسین میں مختلف دفاتر میں گھومتے رہے، اور بالآخر مجھے پرمیشن مل گئی کہ ہم جو ہے 6 محرم کو صبح 11 بجے حرم امام حسین علیہ السلام میں زنانی مجلس منعقد کریں، اور شام کے دوپہر کے 2 بجے اور ہم نے مردانی مجلس منعقد کی، جس میں ہمارے عارف امام صاحب نے مرثیہ پیش کیا تھا. بہت خوبصورت مرثیہ، بڑا باقی. بھائی ٹائم تو ایسا ہے، آپ تو ادبی آدمی ہیں، آپ کے ساتھ تو پورا دن بھی ہو تو کم ہے، لیکن یہ موقع ایسا نہیں ہے. ابھی ہم لوگوں کو مجالس میں بھی چلنا ہے. کوئی پیغام، کوئی ایسی بات جو مومنین کو دینا چاہیں آپ؟ ایک سینئر عزادار ہیں اس وقت یہاں پہ جو
کینیڈا کی نمائندگی کر رہے ہیں. کینیڈا سے بہت سارے مومنین آئے ہیں, پوری دنیا سے بھی آئے ہیں, امریکہ سے, سب جگہ سے. میں خود جرمنی سے آیا ہوں. تو تمام مومنین کو جو اس وقت آئے ہوئے ہیں اور جو نہیں آئے ہیں, کوئی بات ایسی چھوٹی سی دل کی آپ کی ہو؟ میں جو نہیں آ سکے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے دل چھوٹے نہ کریں. کچھ پالیسیز ہوتی ہیں, کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جس کے باعث وہ نہیں آ سکے, یا ان کو 7 دن کا ویزا ملا, انہوں نے 7 دن میں ہم کیسے زیارت کریں گے. بعض مومنین نے کہا کہ ہمیں 1 دن کا ویزا بھی ملے گا تو ہم در عباس اور در امام حسین پہ سر پہ چوکھٹ پہ سر رکھ کے ہم واپس ایئرپورٹ آ جائیں گے. جو 7 دن کے لیے آئے وہ ایسے ہی آئیں. تو میرے بھائی اس میں جو ہمارے محترم نہیں آ سکے وہ دل چھوٹا نہ کریں اور بدگمان نہ ہوں. اور گورنمنٹ آف عراق نے بہترین انتظامات کیے ہیں, اور عربی پہ انشاءاللہ یقین رکھیں کہ عربی پہ جو بھی آنے کے خواہش مند ہے انشاءاللہ وہ یہاں ضرور آئے گا. مولا اس کو بلائیں گے اور بہترین مشی ہوگی, تاریخ اور ریکارڈ ساز مشی ہوگی, بشرطی کہ خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے. مولا اپنی حفاظت میں رکھے اور تمام مومنین اسی طرح عقیدے اور استحکام کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ اپنے عقائد میں قائم رہے. انشاءاللہ تعالی ہر قدم پہ کامیابی حاصل ہوگی. میں ایک اور چیز بھی آپ کے ذریعے تمام دنیا کے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیائے شاعری کے بہترین شعراء اکرام کربلا میں موجود ہیں. جناب سرفراز احمد صاحب امریکہ سے آئے, جناب عارف امام صاحب امریکہ سے آئیں, جناب احمد شہوار صاحب امریکہ سے آئیں. ارے احمد شہوار صاحب کم نے مجلس مسالمہ کرائی تھی, کمال کی مجلس مسالمہ ہوئی ہے بہت خوبصورت انداز میں. پھر آپ اگر دیکھیں تو پاکستان سے شاعر مصطفیٰ کاظمی ہیں, پھر ہمارے ریحان اعظمی کا بیٹا معصوم اعظمی جو کہ خود بھی شاعر ہے وہ بھی آیا ہے, اور ہمارے نوخانوں میں میر حسن میر صاحب, رضوان زیدی صاحب. اور میں آپ کو باقی میں ایک بولتا ہوں کہ کراچی کا پاکستان کا بڑا بڑا نوخواں تیار بیٹھا تھا آنے کے لیے, لیکن وہ نہیں آ سکا. میری سب سے بات نہیں, بلاوا تھا ان کا, لیکن وہ بس 7 دن کی پابندی اور پھر ظاہر ویزے کی پرابلم, تو وہ اس کے باعث ہی آ سکے. لیکن وہ سب کے سب انشاءاللہ عربی پہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ. باقر بھائی بہت شکریہ, آپ نے گفتگو کی. آپ کو شکریہ. عزاداران مظلوم کربلا, ہم کربلا مولا سے اس وقت جناب نیر عباس بھائی کی بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے. بہت تھکے ہوئے ہم لوگ, لیکن اتنا نہیں تھکے جتنا اہل بیت تھک گئے تھے. اور اب کیونکہ اس وقت شام غریبہ کا وقت قریب ہے, ہم وہیں جا رہے ہیں, آپ کے لیے دعا کریں گے. اور ان تھکے ہوئے اسیران کربلا کو ہمیشہ یاد رکھیے گا جنہوں نے مشن مولا حسین کو کبھی بھی کم یا بھولنے نہیں دیا. اور اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا, جناب زینب سلام اللہ علیہا کی کوششیں, محنتیں, اور ان کے ساتھ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور تمام بیبیوں کی کوششیں اور مولا سجاد کی کوشش نہیں ہوتی تو یزید کا جو اس وقت کا میڈیا تھا, ہو سکتا ہے کہ وہ 2 شہزادوں کی جنگ کہہ کر ایک جیت گیا اور ایک ہار گیا کہہ کے چیپٹر ختم کر دیتا. لیکن سلام ہو ہمارا شہزادی کونین پہ کہ انہوں نے اس وقت کے حکومت کے میڈیا کو بھی فلاپ کر دیا اپنے خطبوں سے. میری اس چھوٹی سی بات کو بہت گہرائی میں سوچیے گا اور دیکھیے گا کہ میں نے یہ کیا بات کہی ہے کہ میڈیا کا ہر حکومت میں جو ہے اثر رسوخ ہوتا ہے, لیکن یزید کے دور کے میڈیا کو بی بی زینب نے پاش کر دیا, ختم کر دیا, اور اپنے خطبوں سے پوری دنیا میں آج تک وہ زندہ و جاوید ہیں. باقر زیدی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میری کوشش ہے کہ اچھے سے اچھے انٹرویوز, زیارات, لوگوں کی باتیں, زائرین کی باتیں, عالم دین, شاعر, نوح خان, منقبت خان, سب کی گفتگو آپ کو سناؤں. میں کتنا کامیاب ہوں یہ تو آپ لوگوں کی باتیں بتائیں گی. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. نیر عباس بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے, میں ان کا مشکور ہوں. قائم ٹی وی کینیڈا اور بیزی ٹی وی جرمنی سے مجھے باقر زیدی کو اب اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے جتنے لوگوں کا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.